अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल जो दिन ब दिन बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ख़ास तौर पे शहबाज गिल के बयान ने तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ना वो तब्दील करके रख दिया है। कल इमरान साहब भी आए थे टीवी के ऊपर और उन्होंने कुछ शहबाज गिल के जो बयान था उसके ऊपर कोई मट्टी शट्टी डालने की कोशिश की और जो इदारे थे उनको ये बताने की कोशिश की कि भाई मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा मुहिब वतन हूँ। जो बाकी सियासतदान जो है ना वो सारे जो थे आपके ख़िलाफ़ थे, हम तो कभी आपके ख़िलाफ़ बोले ही नहीं हैं। तो पता नहीं वो किस सिपा सलार को मीर जाफ़र सादिक कहते थे और न्यूट्रल को जानवर, पता नहीं किस वाले न्यूट्रल को जानवर कहते थे। बहरहाल शहबाज गिल साहब का जो बयान है उसने डैमेज तो कर दिया इनकी पार्टी को अंदर, और पार्टी के लोग भी इनसे डिस्टेंस करना शुरू हो चुके हुए हैं। फवाद चौधरी का बयान देख लें या अली मोहम्मद का बयान देख लें, असद उमर का बयान देख लें, परवेज़ इलाही का बयान देख लें, वो सब अपने आप को ना यूँ फासले पर रख रहे हैं। इमरान साहब ने भी दिफा कहीं नहीं किया था, मजम्मत भी नहीं की, दफा भी नहीं किया, बस इतना कहा कि अगर उन्होंने कानूनी तौर पे कुछ किया तो कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। और फिर हस्बे आदत उन्होंने वही झूठ जो बोले कि जी ड्राइवर को पकड़ा गया, मारा गया, और वो हम आपको पिछले व्लॉग्स में सारा कुछ बता चुके हैं कि क्या कुछ होता रहा है। लेकिन इसकी वजह से ना कुछ मीडिया हाउस के जो लोग थे जिनके बारे में हम पहले भी कहते थे वो बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। अरशद शरीफ साहब जो हैं ARY के, उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। कल वो एमिरेट्स की एक फ़्लाइट्स के ज़रिए पेशावर से सुबह 9 बजे दुबई फ़रार हो गए हैं। अच्छा, मुझे तो उनका फ़रार होना भी कोई डील लगता है। भाई ये कैसे हो सकता है कि किसी को पता भी नहीं चला और अचानक तस्वीर सामने आ गई और अरशद शरीफ साहब जो है वो फ़रार हो गए। हो सकता है कोई डील करके चले भी गए हों कि जी मैं वहाँ जाके एक अच्छा बीबा बच्चा बन जाऊँगा। और ये वही अरशद शरीफ साहब थे जनाब कि जो जब दूसरों किसी सहाफ़ी को गोली लगती थी, कोई सहाफ़ी किडनैप होता था, तशद्दुद होता था, तो वो बड़े फ़िल्मों के सीन निकाल के उनके ऊपर तनकीद करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, ठट्ठा उड़ाते थे उनका। और उनकी जो बीवी थी उनका भी जो जवेरिया सदीक साहिबा हैं उनका भी ये एक दफ़ा था कि जनाब यहाँ पे जो हैं वैसे तो वो कहती थी जी हमें साहिबा, मिस्टर, मिसिज, सर ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि मैं तो एक बैनुल-अक़वामी इदारे के साथ काम करती तो वहाँ पे ये ला के नहीं लगते, तो चले जी हम भी नहीं लगाते हैं, साहिबा हम भी कहते हैं। जवेरिया सदीक जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट की और उन्होंने भी कहा था कि जी अपने ऊपर हमले ये खुद करवाते हैं सहाफ़ी, क्योंकि इन्होंने इसके ज़रिए बाहर के मुल्क जाना होता है, वहाँ जाके इन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ भी बोलना शुरू होता है। तो अल्लाह ताला की करनी देख लें जी। आज इनके शौहर खुद मुल्क से भाग गए हैं। ज़ाहिर FIR कट रही है उनके ऊपर, खावर गुमन के ऊपर, उनके प्रोड्यूसर अदीर राजा के ऊपर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही थी, ट्विटर के ऊपर चली है, ट्रेंड्स चले हैं, या ये जो उस दिन शहबाज गिल साहब ने 15 मिनट का बयान पढ़ा जिसमें उनको इंटरप्ट नहीं किया गया, जिसमें कोई फंबल नहीं था, जिसमें कोई बदजुबानी नहीं थी, जिसके अंदर वो पूरा मतलब इंसाइट करने की कोशिश कर रहे थे फ़ौज के अफसरान को, वो इन्होंने लिख के देने में मदद की है। वो पूरा कोई नैरेटिव बना के दिया गया है। ये देख हमेशा इदारों के लिए काम करते रहे ये जनाब, और सबको मालूम है कि ये किनके कहने पे सहाफ़ियों के खिलाफ़ कैंपेन चलाते रहे, सियासतदानों के खिलाफ़। मैंने आपको बताया भी था कि डॉन लीग्स पे पूरा 1 साल इन्होंने प्रोग्राम किया। फिर इन्होंने इमरान के फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर भी प्रोग्राम किए थे। शायद उस वक्त कहीं और से ऑर्डर आए होंगे उन फॉरेन फंडिंग के लिए करने के लिए, लेकिन आज उसी फॉरेन फंडिंग का ये दिफा कर रहे होते हैं। तो वो मुल्क से फ़रार हो गए, ठीक है। साबिर शाकिर पहले से लंदन में बैठे हुए हैं। फ़रार क्यों हुए? FIR में नाम कटा हुआ था, किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती थी, तो उनको ये फ़रार होना ही नज़र आया, क्योंकि जनाब जेल में वो नहीं जा सकते, इतने वो बहादुर नहीं हैं, गोली नहीं खा सकते हैं, तशद्दुद नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, सिर्फ वो बढ़ के मार सकते हैं, सिर्फ वो मजाक उड़ा सकते हैं सहाफ़ियों का। और जब मुश्किल वक्त पड़ी है तो उन्होंने इस मादरे वतन को छोड़ने में ही अपनी आफियत जानी। वो सारे सहाफ़ी तो मार खा के अभी तक यहीं पे बैठे हुए हैं। हम लोगों पे क्या क्या कुछ ये लोग नहीं कहते रहे, पूरी मीडिया कैंपेन हमारे बारे में चल हमने जी अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। लेकिन मेरा अल्लाह बड़ा बेनियाज है, वो सब कुछ सामने ले आता है। जो कोई किसी के साथ बुरा करता है अल्लाह उसको इस दुनिया में ही दिखा देता है। तो ये जो शहबाज गिल के से मामला शुरू हुए, बल्कि शुरू हुए फ़ॉरेन फंडिंग से, तो फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर भी बड़ी पेशरफ्त हुई है। FIA जो है उसकी तहकीकात स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। उन्होंने PTI के जो सेक्रेटेरिएट के 4 बंदे थे उनको ले जाके भी जब इन्वेस्टिगेशन किया तो भाई उन्होंने कहा है कि हमसे तो ब्लैंक चेक्स के ऊपर साइन करवा लिए थे। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था
کہ ان کی کتنی کتنی تنخواہیں ہیں اور کتنے کتنے لاکھوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم سے تو بلینک چیکس کے اوپر سائن کروا لیا گیا تھا اور ہمیں نہیں پتہ پیسے کہاں آئے اور کہاں گئے. تو یہ بھی ایک چارج شیٹ ہے عمران خان صاحب کے اوپر. پھر وہ جو 13 اکاؤنٹ چھپائے ہوئے تھے اپنے پارٹی لیڈران کے اوپر, وہ بھی پیسے کہاں سے آئے کہاں گئے. تو عمران خان صاحب کی تو اپنی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. تو کل جو انہوں نے خطاب کیا تھا نا, تو ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی, وہ ایک پریشان حال بندے کا خطاب لگ رہا تھا. اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ عمران خان مجھے پریشان لگے, فرسٹریٹڈ لگے, بڑے انڈر پریشر لگے. ان کی باڈی لینگویج جو تھی نا وہ بتا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں, اور وجہ آپ کے سامنے ہی ہے. ایک تو شہباز گل کا بیان, شہباز گل کا موبائل کل رات کو ایک خبر ملی تھی کہ وہ مل گیا ہے. اب اس کے اندر اس کے مزید فرانزک ہوگا جس سے پتہ چلے گا کہ جی کہاں کہاں سے آرڈر آئے ہیں. اور جو شہباز گل نے بیان دیا ہے خبروں کی حد تک, ذرائع کی حد تک جو ہم سے تک پہنچا, وہ یہی کہ انہوں نے کہا جی مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ جائیں, آپ ARY کے اوپر یہ بیپر دیں گے اور آپ کو نہیں روکا جائے گا. تو یہ باقاعدہ پلاننگ تھی. دیکھیں آپ کے حماد جو ہیں ان کے ہیڈ نیوز کے جو ہیڈ ہیں ARY کے, وہ بھی گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں کراچی سے, اور ان کے سے بھی انویسٹیگیشن اب سٹارٹ ہے. تو یہ سارے تانے بانے جب ملیں گے تو جو کھرا ہے وہ جا کے کھرا جس کو کہتے ہیں ہم کہ جا کے بنی گالا سے ملے گا, اور وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ ساری جو کاروائیاں تھی اور یہ سارا جو بیٹھ کے بنائی جا رہا تھا گیم پلان, یہ بنی گالا سے بن رہا تھا. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ پریشرائز کیا جائے پاکستان کے ادارے کو. اور وہ ان کو پریشرائز کس لیے کریں کہ جی آپ اب نیوٹرل نہ رہیں, آپ مجھے اقتدار میں لے کے آئیں. آپ نیوٹرل کیوں ہو رہے ہیں؟ مطلب نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے نا آپ کو. آپ نے جیسے پہلے الیکشن مینیج کیے تھے عمران خان صاحب کے لیے, تو اب بھی کریں اور کر کے عمران خان صاحب کو جی اقتدار میں لے آئیں. اگر آپ لے آئیں گے تو عمران خان صاحب آپ سے خوش ہو جائیں گے, ورنہ دیکھیں ملک کی سلامتی جو ہے نا وہ داؤ پہ لگ جائے گی اگر آپ نے عمران خان کو ہٹا دیا. تو انہوں نے کچھ ایسا تاثر دینے کی کوشش کروائی تھی شہباز گل کے بیان کے ذریعے. اور کل بھی دیکھ لینا, میرا توشہ خانہ اچھا اور آپ کا توشہ خانہ برا. اور کل تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی آرمی چیف کو بھی جو انعامات ملتے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے. جی بالکل ہونی چاہیے جی, سب کی کریں. جنہوں نے لیا ہے, جنہوں نے کرپشن کی ہے, جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, پیسہ کھایا ہے, ان سب کی جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے. ویسے بھی آج 11 اگست ہے. 11 اگست کو جب دستور ساز اسمبلی سے قائد اعظم صاحب نے خطاب کیا تھا, تو قائد اعظم صاحب نے کیا کہا تھا کہ جی کرپشن پہ بھی بات کی تھی انہوں نے, بدعنوانی پہ بھی بات کی تھی, اقربا پروی پہ بھی بات کی تھی کہ یہ جو اب ملک ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. اس کے اندر کوئی رشوت جو ہے اس کو اب ہمیں ختم کرنا ہوگا, بدعنوانی کو ہم نے ختم کرنا ہوگا, کیونکہ کسی ملک کی جڑیں جو اس کو کھوکھلا کرتی ہیں, اقربا پروری کو ہم نے ختم کرنا ہوگا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ دولت کی سرکولیشن ہونی چاہیے, کچھ مخصوص ہاتھوں میں اس کو مختص نہیں ہو جانا چاہیے. نہ ایوب کے 22 خاندان بننے چاہیے, نہ عمران خان کے دور میں 20 خاندان جو بنے ہیں وہ ہونے چاہیے. کیونکہ UNDP کی رپورٹ دیکھ لینا کہ عمران خان کے دور کے اندر بھی جن دنوں میں آپ کا $6-7 بلین سرپلس میں گیا تھا کرونا کے دنوں کے اندر, تو نوازا گیا تھا نا بہت سے لوگوں کو ڈیوٹی ٹیکس کو کم کر کے اور کم انٹرسٹ کے اوپر ان کو قرضے دے کے. اور ایک سکینڈل تو ہے بھی کہ ان کے جو دوست جاوید آفریدی کا ہی نام لیا جائے کہ ان کی گاڑیاں جو انہوں نے امپورٹ کی تھی ان کے اوپر بہت زیادہ ان کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی. تو یہ پچھلے, اور جس بندے نے بھی جہاں جہاں پہ عمران خان صاحب کو نوازا ہوا تھا ان سب کو عمران خان صاحب نے بھی نوازا تھا. عارف نقوی کا کیس دیکھ لیں, 85 کھرب روپے ان کو معاف کرنے لگے تھے. رزاق داؤ تو جاوید آفریدی کے مہنگے جو پاور پلانٹس تھے جو فرنس آئل سے چلتے تھے ان کو چلاتے رہے تھے. سستے پاور پلانٹس جو تھے کوئلے والے اور ہائیڈل والے ان کو انہوں نے بند کر دیا ہوا تھا. اور دوسری یہ تھے کہ سکینڈلز کی بھی بھرمار ہے ان کے دور کے اندر. تو یہ سارے سکینڈلز جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے. تو آج تو قائد اعظم کی جو تقریر ہے ہمیں ایک دفعہ پھر اس کا اعادہ کرنا چاہیے کہ واقعی اس ملک سے رشوت ختم ہونی چاہیے, بدعنوانی ختم ہونی, اقربا پروی ختم ہونی چاہیے. قائد اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ایک آپ کا خود مختار قانون ساز ادارہ ہونا چاہیے جس کو قانون سازی کی اجازت ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں وہ خود مختار تو ہے نہیں. وہ جب قانون بناتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ چیلنج ہو جاتا ہے. اس کے اندر کوئی بھی کی ہوئی تقریروں جو اس کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم جو ہوتے ہیں ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے.
اور اس کے علاوہ جو قانون بنایا جاتا ہے اس کے اوپر ان کی طلبیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور وزیر اعظم جو ہوتے ہیں وہ چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں عدالتوں کے، اور لگ ایسا رہتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو سب سے بے بس ادارہ ہے وہ قانون ساز ادارہ ہے۔ اچھا، جو موجودہ حکومت تھی جب وہ اقتدار کے اندر آئی تھی تو جو سب سے بڑا ان کو چیلنج تھا وہ اکانومی کا تھا، اور انہوں نے آتے ساتھ جب وہ پیٹرول کی پرائس تھی، وہ عمران خان صاحب نے جب دیکھا تھا کہ میری حکومت جانے والی ہے تو انہوں نے ایک تو اس کو فریز کر دیا اور اس کے بعد اس کو 10 روپے کم بھی کر دی، حالانکہ وہ آئی ایم سے معاہدہ کر کے گئے تھے کہ جی ہم آپ کو لیوی کے بھی 30 روپیز رکھیں گے، بجٹ کے اندر تھا ان کا، اور 17% جو ہوگا نا وہ سیلز ٹیکس لگے گا، لیکن اقتدار جاتا دیکھ کے انہوں نے وہ چیزیں فریز کر دی۔ تو جب یہ حکومت آئی اور کہہ دیا جی ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے، جب یہ حکومت آئی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، آئی ایم ایف نے اپنی فنڈنگ روک دی نا، فنڈنگ روک دی، ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، تو آئی ایم ایف نے پھر ان کو اس وقت کہا کہ جی یہ آپ نے کیا کام کیا ہے، جائیں جا کے یہ ختم کریں سبسڈیز۔ تو ان کو پھر آ کے جو اس وقت ڈالر کی پرائس تھی، جو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائس تھی، اس کے مطابق سب کچھ ختم کرنا پڑا، ایک دم سے آپ کی جو پیٹرول کی پرائس تھی بہت اوپر گئی، مہنگائی بہت بڑھ گئی، جس کا ان کو نقصان بھی ہوا ضمنی انتخابات کے اندر پنجاب میں۔ لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتر ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائس بھی کافی کم ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے 20 روپے پیٹرول کم کیا ہے۔ پھر جولائی کے اندر ہوا یہ کہ ڈالر ایک دم بہت زیادہ اوپر چلا گیا، 250 کے اوپر پہنچ گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جولائی میں آپ نے بڑی میجر پیمنٹس کرنی تھی، آپ کی امپورٹ کی پیمنٹس کرنی ہوتی، آئل کی آپ نے پیمنٹس کرنی تھی، کچھ آپ نے جو لون ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ وغیرہ پے کرنے تھے، تو روپے کے اوپر بہت زیادہ جو تھا نا بوجھ پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کی ڈی ویلیویشن ہونی شروع ہو گئی تھی۔ لیکن اب ہم نے امپورٹ بھی کافی کم کی ہے، امپورٹ کو $5 بلین سے کم لے کے آئے مفتاح اسماعیل صاحب۔ ایکسپورٹ کو انہوں نے ایکسپورٹ اتنی ہوئی تو نہیں جتنی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے اس کو بڑھے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو چائنا تھا اس نے $2.3 بلین آپ نے دیا، $2 بلین کا جو اپنا قرض تھا رول اوور کر دیا۔ آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہمارے ساتھ ان کا انیشل ایگریمنٹ ہوتا ہے اسٹاف لیول کا، وہ ہو چکا ہوا ہے۔ آج لیٹر آف انٹینٹ کہہ رہے ہیں اس ویکینڈ کے اوپر، یہ آئی ایم ایف کی طرف سے آتا ہے، جس میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو اور آئی ایم ایف نے بائی دا وے ناک کی لکیریں نکلوائی ہیں اس حکومت کی، کیونکہ وہ عمران خان صاحب نے جو معاہدے توڑے ان کے ساتھ کیے ہوئے، وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے۔ ابھی بھی $4 بلین کا جو فائنانس کا گیپ آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی ان کو ایشورنس چاہیے تھی کہ سعودی عرب دے رہا ہے، تو سعودی عرب نے دی ہے کہ جی ہم ڈفر پیمنٹ کے اوپر آئل بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ وہ کچھ قرضہ بھی دیں گے۔ یو اے ای جو ہے وہ $1 ارب کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کر رہا ہے، جیسے کہ اسٹیل ملز ہو گیا، پی آئی اے جو خسارے میں چلنے والے میرے ادارے ہیں ان کے اندر وہ سرمایہ کاری کریں گے۔ وہ قرض نہیں دے رہے سرمایہ کے، لیکن میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر کہ اگر سرمایہ کاری کی جائے، اس سے ظاہر ہے آپ کے ملک کے اندر روزگار بڑھے گا، اور کیونکہ قرض آتا تو پھر آپ نے اس کو قرض بھی ہوتا، پھر آپ نے انٹرسٹ بھی اس کے اوپر دینا ہوتا، تو بہتر ہے کہ اگر ملک جو بلاول بھٹو صاحب جب جاتے ہیں باہر کے ملک میں تو جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ سلوگن تو یہی ہونا چاہیے تاکہ آپ ایک خود مختار پالیسیز بنا چکے ہیں، ورنہ جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور ناک سے لکیریں نکلواتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سیاسی ان پاپولر ڈیسیجن جو ہوتے ہیں نا وہ کرنے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ اب تگڑا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آج بھی انٹر بینک کے اندر 217 کے اوپر ڈالر چلا گیا، اور آنے والے دنوں میں کہہ رہے ہیں مزید بہتر ہوگا، اور بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ ستمبر کے اندر یہ 185 پہ چلا جائے گا، کہ 185 پہ چلا جاتا ہے 90 سے نیچے آپ کا ڈالر، وہ 90 سے نیچے بیرل پر بیرل جو آپ کا آئل ہے وہ ہو جاتا ہے، تو میرا خیال میں پیٹرول کی پرائس کافی نیچے آئے گی، اس کی وجہ سے مہنگائی بھی کافی کم ہوگی، اور آنے والے دنوں میں بھی مزید ہمیں بہتری نظر آئے گی۔ تو فی الحال اکانومی کے لیے اچھی خبر ہے، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ کی مارکیٹ کے اندر مثبت جو ہے نا وہ آپ کو رد عمل نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان ضمنی الیکشن جیتے تو مارکیٹ نے منفی رد عمل دیا، جب پرویز الہی کے حق میں فیصلہ تو مارکیٹ نے منفی رد عمل، لیکن جیسے ہی آپ کا فورن فنڈنگ کا فیصلہ آیا تو مارکیٹ نے بڑا اچھا مثبت رد عمل دیا۔ اس کے بعد جیسے جیسے اس میں پروگرس ہو رہی ہے تو مارکیٹ مثبت رد عمل دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 4.25 سال کی جو حکومت ان سرمایہ کاروں نے دیکھی ہے وہ اس سے توبہ کر رہے ہیں، تو جیسے جیسے ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ شاید آئندہ آنے والے سیاست میں عمران خان کے رستے بند ہوتے جا رہے ہیں تو وہ شکر ادا کر رہے ہیں۔